की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह। उज़ैर जान बलोच जो एक फ़ुटबॉलर बनना चाहता था, जिसने आगे जाके अपनी ज़िंदगी में इंसानी सरों से फ़ुटबॉल खेला, उसकी कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। उज़ैर बलोच आज तक वाहिद किरदार जिंदा है। इसको ज़बरदस्ती जंग में धकेला गया। ये मुजरिम नहीं था, गैंगस्टर नहीं था, भत्ताखोर नहीं था, मंशियात फरोश नहीं था, असले की स्मगलिंग नहीं करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यही था। वजह उसकी ये वाकया है, बाप चाहता था कि ये फुटबॉलर बने, इसने उसके कातलों को फुटबॉल बना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि चौधरी असलम ने इसे गिरफ्तार किया 2006 में, लेकिन ये अपनी ज़ुबानी कहता है कि इसे हिसास इदारे ने गिरफ्तार करके चौधरी असलम के हवाले किया। एक दौर ऐसा आया कि लोग ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह नहीं, उज़ैर बलोच है। क्यों है? उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी में नबील गबोल मदद करते हैं। ये ईरानी एजेंट का किरदार अदा करता है। फौजी अदालत के अंदर साबित हुआ है ईरान के लिए जासूसी करना। 200 अफराद के कत्ल का इंकशाफ किया है। सिर्फ कराची से 2 करोड़ रुपए भत्ता इकट्ठा करता था। 1 करोड़ किसको देता था उसमें आधा? धुरंधर दी रिवेंज यानी धुरंधर 2 की स्टोरी का आगाज़ होगा सरदार उज़ैर जान बलोच की ज़िंदगी से। सरदार उज़ैर जान बलोच की ज़िंदगी के असल वाक़यात आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि उज़ैर जान बलोच किस तरह से क्राइम की दुनिया में आते हैं, उज़ैर जान बलोच पे 198 कत्ल का इल्ज़ाम कैसे लगा और उज़ैर बलोच ने ईरान के लिए क्या जासूसी की। ये तमाम वाक़यात जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सोच डिजिटल को सब्सक्राइब करें। नेम साहब, इससे पहले हमने भारतीय फिल्म धुरंधर पे कई बार बात की, जिस तरह से उसके अंदर सरदार अब्दुल रहमान बलोच को रहमान डकैत दिखाया गया, लियारी के जो हालात दिखाए गए, जो पूरा एक प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान के अगेंस्ट, हम कई बार उस पर बात कर चुके हैं। अब उसके अंदर जो कहानी ख़त्म होती है वो सरदार अब्दुल रहमान बलोच के मुबैना पुलिस मुकाबले पर होती है। उसके बाद जो कहानी स्टार्ट होगी, जो अब पार्ट 2 भी आ रहा है धुरंधर दी रिवेंज, वो कहानी होगी सरदार उज़ैर जान बलोच की। अब उज़ैर जान बलोच जो एक फ़ुटबॉलर बनना चाहता था, जिसने आगे जाके अपनी ज़िंदगी में इंसानी सरों से फ़ुटबॉल खेला, मामा फैज़ू का बेटा सरदार उज़ैर जान बलोच, कहानी है क्या उसकी? और सब जो धुरंधर फिल्म का आपने तस्करा किया ना, उसमें कुछ हक़ाइक़ भी हैं लेकिन ज़्यादा प्रोपेगेंडा है। अब उसका पार्ट 2 आ रहा है और मेरा ख़्याल है कि वो भी कोई उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं दिखाई दे रहा। और वो कहानी उज़ैर पर होगी? ला महला उज़ैर पे होगी ना। दूसरा बड़ा सरदार था वो, बल्कि वो तो कई लोग ऐसे हैं जो उसे सबसे बड़ा सरदार कहते हैं, रहमान से भी बड़ा। लेकिन जो लियारी, जिसे दास्तान लियारी कहते हैं ना, गैंग वॉर नहीं मैं कह रहा, दास्तान लियारी, वो सियासी नशेब व फराज, अमन अमान की सूरत हाल, तंगो तारीक गलियाँ, गुर्बत, लिसानी जमातों के तनाज़ात, सियासत की बेहंगम चाल जो थी उस वक्त की, वो फिर मैंने सियासी नशेब व फराज का उससे ज़्यादा सियासी मुनाफ़क़त जो है ना, फिर कभी एक जमात में, कभी उसे छोड़ के दूसरी में, दूसरी छोड़ के तीसरी में, तीसरी चौथी में, ये सियासी छलांगे जो हैं, इन सब को मिलाकर लियारी को पढ़ा जा सकता है। आप अगर महज सरदार अब्दुल रहमान को डकैत कह के लियारी के तमाम मामलात पर पर्दापोशी करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप ये जो बलोचों की लड़ाई है, ये लड़ाई FIR या कानूनी कार्रवाई, अदालती जंग के साथ नहीं, ये दो बदू जंग के साथ भी मरबूत है। कैसे? ये लोग FIR में नामजद, हमारे यहाँ पंजाब में तो ये है ना कि FIR के इंदराज के लिए 2-3 दिन का तवक्कुफ़ करके बड़ी सोच विचार के बाद कानूनी माहिरीन, पुलिस अफसरान, साबिक़ पुलिस अफसरान, बड़े बड़े कानूनदान, उनको शामिल करके FIR दर्ज होती ना। वहाँ वो बलोच सरदार जो हैं, उनके कबीले बेशतर, जो जिनमें ज़्यादा ईरानी नस्ल है, वो FIR की बजाय अपनी बंदूक से बदला लेने को तरजीह देते। FIR से बदला नहीं लेते, उसके ज़रिए नहीं लेते। अब ये जो मामला है,
اس لیاری کے پس منظر کے پیش منظر میں کیا ہے. اس کے پیش منظر میں یہ ہے کہ سردار عبد الرحمن بلوچ, جسے سردار رحمان ڈکیت کہا گیا, رحمان ڈکیت, پھر بابا لاڈلا, پھر عزیر علی بلوچ, جو بعد میں عزیر جان بلوچ بنا. عزیر جان بلوچ بنا, یہ سارے جو ہیں نا, ان کی سرداری اور سرداری کے پیچھے عوامل, سرداری کی سیاسی سرپرستی, سرداری پر لیاری کا تڑکا, حالات کا, لیاری سے مراد حالات کا, ایم کیو ایم سے مقابلہ, پیپلز پارٹی کے دور کے 2 اور میاں نواز شریف کے دور کا ایک آپریشن, ان سب کو ملا کر پڑھا جائے تو لیاری کی اس گینگ وار کا, جس میں بلوچوں کا بہت بڑا رول ہے, اس کا ایک خاکہ, ہلکا سا خاکہ سمجھ آئے گا. یہ جو دھرندر فلم نے نقشہ پیش کیا ہے 35-40 سال پرانا, یا جب اب سیکنڈ فیز میں جو فیز 2 جو آیا اس کا, یہ لیاری گینگ وار کا دھرندر 2, اس میں جو پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ محض ایک ایسے ہی خاکہ ہے جس سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ہوا کیا. لیاری میں سے سردار عبد الرحمن اور اس کے جانشین سردار عزیر جان بلوچ, میں نے ان کے تمام خاندانوں کے سرکردہ افراد سے جو پاکستان میں بیرون پاکستان زیادہ ہیں, میں نے ان سے جو گفتگو کی, اس کے نتیجے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا, کس کے کیا واقعی نتائج نکلے, کس واقعے نے اپنی کوکھ سے کون سے نئے واقعے کو جنم دیا. کراچی کا بالعموم اور لیاری کا بالخصوص جو ماحول ستیہ ناش ہوا, اس کی ریزنز کیا تھی, یہ بلوچ قبائل کیا تھے, کہاں سے آئے, کیوں آئے. کراچی کے لیاری بلوچستان کے 3 اضلاع اور 2 بڑی ریاستیں قسم کی شہر, نمایاں شہر ایران کے, ان ساروں کو ملا کر دیکھ کر ہم یہ آج بتا رہے ہیں کہ عزیر جان بلوچ کون تھا. عزیر جان بلوچ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ تو کسی کرمنل فیملی سے نہیں تھا, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ارشد پپو یا رحمان بلوچ, یہ کیسے کرائم میں آ گیا؟ یہ کرائم سمجھنا بات کی بات ہے. پہلے آپ یہ سمجھیں کہ عزیر بلوچ واحد آدمی ہے اس گینگ وار کا جو پڑھا لکھا بھی تھا, لوگوں نے سردار منتخب کیا تھا, جرگے نے اس کو باقاعدہ, اور اس کا تعلق جس خاندان سے تھا, باقی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھتہ لیتے تھے, اس کا خاندان ایسا تھا جو بھتہ دینے والوں میں تھا. باپ اس کا کس کو دیتا تھا؟ ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی کی لسانی جنگ, گروہی جنگ, جو قبائل کی جنگ تھی, اس میں یہ کردار ایسا ہے جس نے جرائم کی دنیا میں خود قدم نہیں رکھا. یہ واحد کردار ہے, بالکل سولو فلائٹ, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس کو زبردستی جنگ میں دھکیلا گیا, لیاری وار جسے کہتے ہیں نا, لیاری گینگ وار. یہ نہ گینگسٹر تھا, نہ ان کا ساتھی تھا, نہ بھتہ مانگتا تھا. اب کراچی لیاری کی, خاص کر لیاری کی ساری داستان جو ہے وہ بھتہ خوری, منشیات فروش تھی, اسلحہ کی اسمگلنگ, انسانوں کے قتل, سروں سے فٹ بال کھیلنا, ایک سیاسی جماعت میں شامل ہونا, دوسری کو زچ کرنا, تیسری کا بندہ اغوا کرنا, چوتھی کی سرپرستی کرنا, پولیس سے تعلقات, روابط سب اپنی جگہ پہ, اس کے بغیر نہیں ہے یہ ساری داستان اس کی. لیکن عزیر جان بلوچ جو ہے وہ تو بہت پڑھا لکھا نوجوان تھا. اگر آپ کے انٹرویو آج یوٹیوب پہ جو چل رہے ہیں وہ دیکھیں تو ان سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو تو زبردستی عبد الرحمن کے مخالفین نے, بھتہ خوروں کے ایک گروہ نے دھکیل کر جرائم کی دنیا کا مسافر بنایا. کیسے؟ ارشد پپو مخالف تھا عبد الرحمن کا. عبد الرحمن کا عزیز بلوچوں کا ایک بڑا نامور شخص جس کا نام تھا فیض محمد المعروف ماما فیضو. ٹرانسپورٹر جو تھا, ٹرانسپورٹر پہلے چھوٹے لیول کا تھا, لوہے کا سکریپ کا کاروبار بہت تھا وہاں کراچی میں. سکریپ سے سارے لوگ جو ہیں ٹرانسپورٹر بنے. لوہے کا کام مشہور ہے مثل ان کی وہاں,
लोहे का काम किसी किसी को रास आता है। मामा फैजू ऐसा शख्स था जिसको लोहे का कारोबार ऐसा रास आया कि उसने 1, 2, 4, 10 नहीं दर्जनों बसें, वैगनें, कोचिस बना के बड़े ट्रांसपोर्टर का एक रंग रूप लिया। ऐसा ट्रांसपोर्टर जिसकी अंदरून सिंध कई बसें चलती थी, कई कोचिस थी, अड्डे कई थे। ये दास्तान जो है लियारी की, उसमें लिखा है कि सरदार अब्दुर्रहमान बलोच अल मारूफ रहमान डकैत धुरंधर में कहा गया। वहाँ सियासत पे वो सियासी बौने थे, हम पहले बता चुके हैं, पीपल्स पार्टी के जिन्होंने उसको रहमान डकैत कहा था, वो सियासी रकाबत की बुनियाद पर। वो सरदार अब्दुर्रहमान को फैजू मामा फंड्स दिया करता था। फंड्स या भत्ता, आप इसे भत्ता कहें, हाँ। लेकिन लियारी की गुर्बत दूर करने में अगर इसका नाम भत्ता है तो मैंने इसे भत्ता मान लिया। लियारी के हालात खुशहाली में तब्दील करने का नाम भत्ता है तो भत्ता ही है। ये लियारी की आवाम पर थोड़ी पैसा लगता था, ये तो ड्रग्स लेने के लिए या असलहा लेने के लिए इस्तेमाल होता था। लियारी की गलियों की डेवलपमेंट भी इसी पैसों से होती थी। लियारी के जो आपस में झगड़े थे, कबीले के झगड़े, उनके जिरगों पर जो कुछ खर्च आता था वो भी ये करते थे। वहाँ की हवालातें, जेलों में सजाएं दी जाती थी जुर्म पर, सोशल क्राइम जो था, इखलाकी जराइम, वो भी इसी पैसों से होता था। जो वहाँ गुर्बत एकदम खुशहाली में तब्दील हुई, इसी, आप इसको भत्ताखोरी कह लें, मैं चले मुबैना तौर पर भत्ताखोरी। भत्ताखोरी में मामा फैज़ है, ये फहरिस्त अगर बनाई जाए उनकी जो देते थे भत्ता, उनमें ट्रांसपोर्टर नंबर 1 फैज़ मोहम्मद था, उज़ैर बलोच का बाप, उज़ैर का वालिद। उज़ैर के वालिद से जब अब्दुर्रहमान को फंड्स मिलते थे, जिसे आप भत्ता कह रहे हैं, तो तब मैदान में एक ग्रुप आता है और वो आके कहता है कि उसको देते हो तो हमें क्यों नहीं देते। कराची में एक जंग भत्ते की ये थी कि हमें दो ना दो, उसको ना दो, और उसको देते हो तो हमें दो। इस जंग में मामा फैज़ जो है उसके पास जाता है अरशद पप्पू। वो कौन है? हाजी लालू का बेटा, हाजी और लालू मुखालिफ का है रहमान बलोच का। रहमान बलोच का बदतरीन मुखालिफ हाजी लालू और उसका बेटा। अच्छा, लियारी की सियासी तारीख में या दास्तान में बाप बेटों के, चचा भतीजों के, ताया भतीजों के किस्से बड़े मशहूर हैं। कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें बाप बेटा इकट्ठे जुर्मवार हैं, शरीके जुर्म है, अंजाम इकट्ठा हुआ बाज का। हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू ने मामा फैज़ जो है, फैज़ू, उससे ये कहा कि तुम उसको पैसे देते हो, हमें दिया करो। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरा एक भतीजा सरदार है अब्दुर्रहमान, दूसरा मेरा बेटा जानशीन है उसका, मैं तो 26-25 साल का था उस वक्त। ये अच्छा, उस वक्त पर तो कहते हैं कि कोई इस तरह का प्लान ही नहीं था कि उज़ैर बलोच कल को सरदार बनेगा या रहमान बलोच के साथ जाकर मिल जाएगा। ये नहीं था। अब्दुर्रहमान एस्टेब्लिश हो चुका था, गैंगस्टर। अब्दुर्रहमान तो बड़ा गैंग का सरबराह बन चुका था। लियारी गैंग वॉर जो शुरू कर, वो तो मुस्तनद था उस वक्त। लेकिन उसके बाकी कज़न, उसके अजीज़ो क़ारिब, उसके जो अक़रबा में शामिल थे लोग, करीब रहते थे, उनमें तो उज़ैर शामिल था। नौजवान था, नौजवान सारे शामिल थे। उज़ैर ज़रा पढ़ा लिखा था। उज़ैर ने लोकली वहाँ से मैट्रिक किया, इंटर किया, कुछ 2-3 साल लगा दिए इंटर में, पास लेट हुआ। पढ़ा लिखा था, साइंस कॉलेज में पढ़ता था। साइंस कॉलेज कॉमर्स का सबसे बड़ा कॉलेज था उस वक्त कराची में। वो वहाँ ज़ेर तालीम था। अब ये आया कैसे जुर्म की दुनिया में? ये मुजरिम नहीं था, गैंगस्टर नहीं था, भत्ताखोर नहीं था, मंशियात फरोश नहीं था, असले की स्मगलिंग नहीं करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यही था। ख़तरनाक ये साबित हुआ। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये वाक़या है, एक दिन ये वहाँ चौपाल लगा के बैठते थे, ट्रांसपोर्टर थे, तो कुर्सियाँ डाल के लियारी में 2003 जनवरी 2003 में ये बैठे हुए थे सारे, मामा फैज़ू। और शुरू से एक बात इसकी ज़बरदस्त है। फैज़ मोहम्मद अपने बेटे उज़ैर अली, उस वक्त उज़ैर अली बलोच था, उज़ैर अली पर इतना दिलो जान निछावर करता था, उसे अपने करीब ही रखता था, उसको दूर नहीं जाने देता। पहली बात तो ये है। दूसरा, उसकी तरबियत में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, उसको अच्छे आला तालीम दिलवा रहा था, जराइम में आने नहीं दिया था, दूर रखा था।
ٹرانسپورٹ میں اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا تھا. ٹرانسپورٹ کا جو آفس تھا ان کا, اس میں ساتھ بٹھاتا تھا, قریب رکھتا تھا اپنے. سو مچ سو کہ جب جرگہ ہو رہا ہے, چوپال ہو رہا ہے بلوچوں کے روایتی, وہ روایتی اکٹھ جو ہیں, ان اکٹھ میں اجتماعات میں وہ اپنے بیٹے عزیر کو ساتھ رکھتا تھا. عزیر ساتھ بیٹھا ہوا تھا, باقی لوگ سارے بیٹھے تھے, بزرگ بھی تھے, بچے بھی تھے, نوجوان بھی تھے. وہ بڑا چوپال تھا, جرگہ ہو رہا تھا ایک قسم کا. ایک گاڑی آ کے رکتی ہے, اس گاڑی میں سے 5 لوگ نکلتے ہیں. ہیڈڈ بائی ارشد پپو. ارشد پپو. کس کا بیٹا؟ حاجی لالو کا. حاجی لالو کا بیٹا, اس کے 4 ساتھی اسلحہ لے کے باہر نکلتے ہیں اور جپھا ڈالتے ہیں, گھسیٹنے لگتے ہیں. ماما فیض محمد کو گھسیٹنے لگتے ہیں تو شور مچ جاتا ہے, جرگہ لوگ بیٹھے ہوں. وہ اسلحہ پہ زور پہ کہتے ہیں خبردار, کو پیچھے آگے آیا تو کر دیں گے, پیچھے ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ فیض محمد کے بیٹے کی ٹانگ پہ گولی بھی مارتے ہیں اس ٹائم پہ. وہ اٹھا اپنے باپ کو, ظاہر ہے باپ کو بچانے کے لیے, اب جرم میں بھی شامل ہو رہا ہے اور واقعے میں باپ کو بچانے میں بھی شامل ہے. وہ باپ پہ لپکتا ہے, اس کو اغوا نہیں ہونے دیتا. وہ اغوا کرنے آتے ہیں, گاڑی آگے لاتے ہیں, گیٹ کھلا ہوتا ہے, سمجھ جاتے ہیں اغوا کرنے لگے ہیں. اس دور میں تو کراچی میں معاملات عام تھے. وہ گولی مارتے ہیں, ٹانگ میں گولی لگتی ہے. اس کے باوجود یہ آگے بڑھتا ہے تو جو ساتھی ہیں نا اس کے باپ کے, وہ فیض محمد کے ساتھی, اس کو منع کرتے, تو ہٹ جا بیٹے, ہم خود ہی کر لیں گے. وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ فائرنگ کرتے, فیضو کو بیچ میں ڈالتے ہیں گاڑی میں, اغوا کر کے لے جاتے ہیں. جب اغوا کر کے لے جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ کہتے ہیں بھتہ مانگا تھا نہیں دیا, اب ہم تاوان مانگ رہے ہیں. تاوان مانگتے ہیں, پورا علاقہ بلوچوں کا اکٹھا ہوتا ہے. تینوں بیٹے جو ہیں نا, وہ اور سارے گھر والے اہل خانہ 4 کروڑ روپے کا ارینج کرتے ہیں. 4 کروڑ روپے کی رقم تاوان ادا کر دی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ماما اس فیضو کے کو قتل کر باوجود دیتے ہیں. ماما پہ اتنا تشدد کرتے ہیں, اتنی گولیاں مارتے ہیں, اور 1 ہفتے 10 دن بعد اس کی لاش ملتی ہے, بوری میں بند کر کے لاش مچھر کالونی سے. مچھر کالونی سے جب ملتی ہے لاش, اس کے بعد وہاں ایک شور مچ جاتا ہے. یہ جاتا ہے بیٹا, جب یہ معاملہ ہوتا ہے, اغوا کے وقت بھی گیا تھا, تاوان جو دے رہے تھے, اس کے بعد یہ جاتا ہے رحمان کے پاس. رحمان اسے اپنے بغل میں لے لیتا ہے اور افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ بڑا دکھ ہوا ہمیں کہ تیرے باپ کو اس طرح کیا گیا. وہاں یہ اعلان کرتا ہے رحمان کے ساتھ, ہاتھ دونوں بلند کر کے, لیاری میں اعلان کرتا ہے کہ ہم, یعنی کون, رحمان اور عزیر دونوں کزن, ہم بدلہ لیں گے ارشد پپو سے. اعلان کرتے ہیں. اس کے بعد سوگوار ماحول تھا, ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ ماں اس کی رضیہ بی بی, عزیر کی والدہ, اس کی بیوہ, ماموں فیضو جو ہے اس کی بیوہ, یہ کہتی ہے کہ بیٹے تو نے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا, سونا نہیں ہے, آرام نہیں کرنا, غافل نہیں ہونا, جب تک اپنے باپ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچائے. جیسے ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں. یہ پنجاب میں انتقامی جذبہ کم ہے, اس کو 100 سے ضرب دے لیں تب یہ بلوچوں کا, میں نے آپ سے کہا وہ FIR پہ نہیں یقین رکھتے, وہ بدلے پہ یقین رکھتے ہیں, منہ در منہ جواب دینے پہ یقین رکھتے ہیں, انتقام لینے پہ یقین رکھتے ہیں. یہ بلوچ روایت جو ہے اس کے تحت یہ اعلان کرتے ہیں. ماں وصیت کر دیتی ہے, نصیحت کر دیتی ہے کہ بیٹے تو نے باپ کے قاتلوں کو نہیں چھوڑنا. اچھا, اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ماما فیضو جو ہے وہ چاہتا تھا عزیر بلوچ فٹ بالر بنے, لیکن یہ کبوتر بازی کرنا چاہتا تھا, اس چیز کا شوق تھا. یہ کبوتر بازی کا شوقین تھا, چھت پہ کئی گھنٹے گزارتا تھا. کبوتر بازی لیاری میں ایک مشغلہ اچھا تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے, فارغ اوقات کبوتر بازی میں گزارتے تھے. لیکن بعد میں اس نے مشن بنا لیا کہ باپ کا بدلہ لینا ہے. باپ کا بدلہ مشن تو بن گیا. باپ اسے چاہتا تھا کہ یہ چاقو چوبند ہے, ذرا جوان ہے, قد بھی اچھا ہے, ہاتھ پاؤں بہت مضبوط ہیں, جسامت اچھی ہے, اس کو فٹ بالر بنائیں. فٹ بال لیاری کا پسندیدہ کھیل تھا. لیکن عزیر بلوچ نے بعد میں سروں سے فٹ بال کھیلا. وہ فٹ بالر تو بنا بڑا نارمل سا, نامور نہیں تھا, لیکن بعد میں اس نے ارشد پپو اور ان کے ساتھیوں کے پٹھان وغیرہ گینگ, جو پورا گینگ تھا, ان کے سروں سے فٹ بال کھیلا کہ اس نے باپ کے اس خواب کی تکمیل کس انداز سے دی. باپ چاہتا تھا کہ یہ فٹ بالر بنے, اس نے اس کے قاتلوں کو فٹ بال بنا دیا, قاتلوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا. اور یہ بات صحیح ہے, بعض جگہوں پہ تردید کرتے ہیں لوگ اس کے, لیکن 4-5 عینی شاہد تجزیہ کار اور جرنلسٹ, سینئر جرنلسٹ فہیم صدیقی جیسے, وہ یہ کہتے ہیں
کہ واقعتاً فٹ بال کھیلا گیا. 2003 میں ماما فیضو کا جب قتل ہوتا ہے تو اس کے اگلے سال کارروائیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. عزیر بلوچ جو ہے وہ قتل و غارت سٹارٹ کر دیتا ہے. 2004 میں GIT کی رپورٹ میں سامنے آیا اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ 2005 میں جا کے لیاری ٹاسک فورس بن گئی. لیاری ٹاسک فورس بنتی ہے. SSP چودھری محمد اسلم بڑے نامور تھے پاکستان میں. وہ جو پولیس انکاؤنٹر کا سر خیل بانی جو ہے وہی تھا. وہ وہاں اب لوگ کہتے ہیں فیک ہے فلان ہے یہ ہے وہ انجام کو پہنچایا ہے. کراچی کے حالات کا تقاضا تھا جو بھی تھا اس سے بحث سے ہٹ کے جب ٹاسک فورس بنی ہیڈڈ بائی چودھری اسلم اس کے بعد یہ سارے گینگسٹر جو تھے نا لیاری کے خاص کر وہ تتر بتر ہو گئے. تو یہ کچھ لوگوں نے ایران میں پناہ لی, کچھ نے کوئٹہ میں لی, کچھ نے بلوچستان کے اندرون میں ٹھٹھا وغیرہ میں وہاں جا کے چھپ جاتے تھے. یہ جو سب سے بڑی بات تھی نا وہ ایک بات بھول گیا کہ یہ جو 1977 میں جب پاکستان میں سیاسی بساط لپٹی جا رہی تھی اس دور میں یہ پیدا ہوا تھا. سب سے اہم بات عزیر بلوچ کی. لیکن جب مشرف کے دور میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تو اس کی پاپولرٹی دیکھنے میں اچانک آپ دیکھ لیں کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے, نوجوان ہے 20-22 سال کا. اس کو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے اور لیاری کی قسمت بدل سکتا ہے. اس نے پہلا الیکشن لڑا تھا ناظم کا. پیپلز پارٹی کے جو حبیب حسن تھے ان سے شکست کھا گیا, یہ الگ بات ہے. لیکن الیکشن بہت زبردست تھا. نوجوانوں کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا اس کے ساتھ. اچھا ایک اور بڑی اہم بات آئی, جو نوجوان اس کے ساتھ الیکشن میں تھے نا مشرف دور کے BD ممبر, وہ BD الیکشن تھے بلدیاتی بیسک ڈیموکریسی والی, ان الیکشن میں جن نوجوانوں نے اس کا ساتھ دیا تھا, اس کی کمپین چلائی تھی, ان میں سے 10-12 بعد میں اس کے گن مین بن گئے جب یہ سردار بنا. جب تاج پوشی کی گئی اس کی, بڑا جرگا ہوتا ہے, تو اس تاج پوشی میں اس کے مقابلے پہ کئی لوگ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کو ووٹ دو, اور جب یہ منتخب ہو گیا تو اس کے ساتھ جو ہیں وہی گن مین رہے جو اس کے اس وقت کے ساتھی تھے الیکشن کے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب تتر بتر ہوئے ہیں اس کے بعد یہ آپریشن جو کراچی میں کرتا ہے چودھری اسلم, کہتے ہیں عزیر بلوچ جو ہے وہ ٹھٹھا میں روپوش ہو گیا. ٹھٹھا روپوش تھا. پہلے ایران گیا, ایران سے ٹھٹھا آیا. ٹھٹھا میں اس کو ابھی اپنے بقول ہے اس کے, ٹھٹھا میں آپریشن کے لیے ایک فورس جاتی ہے. یہ کس کے بقول؟ خود عزیر کے. کچھ قانون نافذ کرنے والے ادارے ٹھٹھا میں آپریشن کرتے ہیں, اور وہ آپریشن ایسا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں حکومتوں نے کہ جس طرح بھی ہے اس گینگ وار کو ختم کرنا ہے اور کراچی بالعموم اور بالخصوص لیاری کا امن جو ہے بحال کرنا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چودھری اسلم نے اسے گرفتار کیا 2006 میں, لیکن یہ اپنی زبانی کہتا ہے کہ اسے حساس ادارے نے گرفتار کر کے چودھری اسلم کے حوالے کیا. کراچی میں یہ بات عام ہے کہ پولیس افسران نے, اکثر پولیس افسران نے اپنے کھاتے میں جو گرفتاریاں, مقابلے, بڑے بڑے قبیح قسم کے مجرم ان کی گرفتاریاں اپنے کھاتے میں ڈالیں, وہ انہیں کیے کرائے پکڑے پکڑائے ملے تھے. یہ اکثر واقعات میں یہ کہا بھی ہے لوگوں نے. لیکن میڈم نورین خان جو اس کی بیوہ ہیں اسلم صاحب کی, انہوں نے تو تردید کی اس بات کی, غلط ہے. لیکن یہ سمجھیں کہ اس نے اپنے خود ویڈیو میں انٹرویو میں یہ بات کہی ہے عزیر بلوچ نے کہ میں ٹھٹھا میں روپوش تھا بلوچ قبیلے میں ایک اپنے عزیزوں کے پاس, اور ISI نے گرفتار کیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 4 ٹیمیں آپریشن کے لیے وہاں گئیں جن کو اطلاع ملی تھی, سرولنس تھی, پوری سرولنس تھی ان کی. انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے حوالے کیا چودھری اسلم کے. چودھری اسلم صاحب نے اپنے نامہ اعمال میں لکھ کے کہ جی میں نے پکڑ لیا عزیر کو پکڑ کے جیل بھجوا دیا گیا. ٹرائل بھی ہوتا رہا ان کا, عدالت میں 2-3 پیشیوں پہ گیا بھی یہ عزیر بلوچ, پھر ضمانت ہو گئی. لیکن یہ کئی پیشوں پہ بعد میں غائبی رہا, اشتہاری قرار پایا, اشتہاری بھی کر دیا تھا عدالت نے اس کو, مفرور اشتہاری تھا, عدالتی مفرور. یہ بہرحال اپنی جگہ پہ. لیکن ان لوگوں کی قسمت بدلتی ہے 2008 میں جب پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آ جاتی ہے. 2008 میں جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی, پیپلز پارٹی نے سرپرستی کی. اس وقت کے ذوالفقار مرزا وزیر داخلہ نے ان کو لائسنس دیے, اسلحہ دیا, پیسہ دیا, فنڈنگ بے پناہ کی. مقصد کیا تھا؟ MQM کو وہاں سے بھگا دیا جائے. MQM انٹر ہو چکی تھی, پورے کراچی میں تھی. لیاری ابھی تک قلعہ تھا بھٹو کا, پیپلز پارٹی کا.
وہاں وہ نہیں آئی تھی اور پاؤں جم سکتے تھے اس کے اگر اس کو سختی سے سنب نہ کیا جاتا, اس کے مقابلے میں دیواریں کھڑی نہ کی جاتیں. اب وہ دیواریں اسلحہ کی تھیں, بھتے کی تھیں, منشیات کی تھیں, خون کی تھیں, جو بھی دیوار کھڑی کی گئی رکاوٹ, ان رکاوٹوں میں سب سے اہم رکاوٹ تھی پیپلز امن فورس. اس کا نام پیپلز رکھا تھا انہوں نے, پیپلز امن کمیٹی. اس لیے کیوں رکھا تھا ٹاسک فورس کے مقابلے میں امن کمیٹی کیوں رکھا تھا؟ اس لیے کہ محسوس ہو گیا پیپلز پارٹی کی ہے, ایم کیو ایم بھاگے, ایم کیو ایم کے مقابلے میں فورس بنی. اس فورس نے, کمیٹی نے جتنے اسلحہ کے لائسنس, اسلحہ جدید طرز کا, طاقت, فنڈز, ہر طرح کی سپورٹ سہولت حکومت نے دی, صوبائی وزارت داخلہ نے. کہتے یہ ہیں کہ عزیر بلوچ کے تھرو کراچی کے لیاری میں امن کی بحالی کی خاطر ہر طرح کی سہولت فراہم کی گئی. اور ایک دور ایسا آیا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نہیں, کئی بار وزیر اعلیٰ بنے ہیں, کئی ہیٹرک کی ہیں انہوں نے. وزیر اعلیٰ کون ہے؟ عزیر بلوچ ہے. کیوں ہے؟ ایس ایچ او سے ڈی آئی جی تک کی پوسٹنگ کون کراتا ہے؟ عزیر بلوچ. ان کا تھانے بکتے ہیں, تھانے بکتے نہیں تھے. تھانے عزیر بلوچ کے ایک انگلی کے اشارے پہ چلتے تھے. ایس ایچ او لگواتا وہ ہے, ڈی ایس پی وہ لگاتا ہے, ایس پی وہ لگواتا ہے. ایک دوسرا بڑے بڑے افسروں اور اعلیٰ افسر پولیس کے بھی ادروائز ان کے تبادلے پوسٹنگ ٹرانسفر کون کرتا تھا؟ عزیر بلوچ. اچھا, عزیر بلوچ سے پہلے تو یہ تمام معاملات دیکھ رہا تھا سردار عبد الرحمان بلوچ. سردار عبد الرحمان بلوچ کے مبینہ پولیس مقابلے کے بعد سردار عزیر بلوچ وہ کیسے بنتا ہے؟ آپشن میں تو رحمان بلوچ کا اپنا بیٹا وہ بھی تو تھا. اس کا بیٹا کم عمر تھا, کم سن تھا, اس کی عمر کم تھی, ابھی وہ بن نہیں سکتا تھا سردار. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے مقابلے میں عزیر جو ہے, یہ باقاعدہ ووٹنگ ہوئی ہے, حق رائے دہی استعمال کیا. اس نے کہا عزیر پڑھا لکھا بھی ہے, بڑے خاندان کا بھی, بلوچ قبیلے کا, گفتگو کر سکتا ہے. لیکن عزیر کے مقابلے میں بابا لاڈلا بھی تھا اس ٹائم پہ. بابا لاڈلے کی اتنی وقت حیثیت نہیں تھی جتنی اس کی تھی. یہ پاپولر زیادہ تھا. اس کی سیاسی جو اصل بات ہوتی ہے بیک کتنی ہے, اس کی پولیٹیکل بیکنگ اچھی تھی, جس کی وجہ سے اس کو سردار چن لیا گیا. جب اچھا پھر سردار چن لیا گیا, اسے گھر والے بلا کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو سردار عبد الرحمان کے, کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں تھا عزیر سے. عزیر کو تو ہم چاچو کہتے تھے, انکل کہتے تھے. تو ہمارے باپ نے زندگی میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, تو ہم کیسے اسے ڈس اوبے کرتے؟ ہم نے تو یہ اپنے باپ کی وصیت اور نصیحت کے مطابق, وہ یہ کہتے ہیں ہمارا بڑا تھا سردار عبد الرحمان, سردار عبد الرحمان کے بعد ہم نے اس کو چن لیا. یہ جتنے لوگ اس کے مقابلے میں لوگ موجود تھے, یہ نہیں کہ نہیں تھے, لیکن بٹ صاحب انہوں نے جب اس کو سردار چن لیا تو سرداری کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ چین آف کمانڈ توڑو نہیں, اوبے کرو اس کو. اس کو لوگوں نے اوبے کیا, اور اوبے کر کے صورت حال یہ رہی, آپ یقین کریں. اب میں نے آپ کو بتایا اس کے دو بھائی تھے, زبیر علی اور عمیر علی, دو بھائی اس کے, وہ بھی کم سن تھے. جس طرح سردار عبد الرحمان کا بیٹا کم سن تھا, اس طرح اس کے دو بھائی وہ بھی موجود تھے جرگے میں, لیکن بڑا ہونے کے ناطے اس کو انہوں نے چن لیا. اور جب یہ چنا گیا تو اس کے بعد سب سے پہلا بدلہ اس نے لیا اپنے والد کے قاتلوں ارشد پپو سے. ارشد پپو اکیلا نہیں تھا, حاجی لالو اس کا باپ جو ہے, حاجی لالو کا بیٹا تھا نا یہ. حاجی لالو سے نہیں لیا تھا, یاسر عرفات اور شیرا پٹھان سے لیا تھا. نہیں وہ تو بتا رہا ہوں, حاجی لالو کا بیٹا ہے نا یہ. حاجی لالو کا بیٹا جو تھا ارشد پپو, اس کے گینگ کے جتنے لوگ تھے وہ ایک پارٹی میں شریک تھے, کافی سارے لوگ. اس پارٹی پہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں, اور پولیس کے ساتھ. پولیس کے ساتھ نہیں ہے, پولیس ریڈ پلان کرتی ہے, یہ پولیس کے ساتھ جاتے ہیں. پولیس ریڈ پلان کرتی ہے. ایک اور سن لیں, پولیس کے علاوہ 3-4 اور ایجنسیاں بھی تھیں. ان کے سادہ پوش بھی تھے, باوردی بھی تھے, سرکاری گاڑیاں بھی تھیں, نجی کاریں بھی تھیں. یہ جاتے ہیں وہاں سے, ارشد پپو, پٹھان, فلاں جتنے تھے سب, جو قاتل سنے جا سکتے تھے, سمجھے جا سکتے تھے, گردانے جا سکتے تھے,
ان پہ جا کے اطلاع تو تھی کنفرم پولیس کو, وہاں جا کے پکڑتے ہیں, کہتے یہ ہیں کہ پولیس والوں نے, ایجنسی والوں نے پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا. یہ لے آتے ہیں لیاری میں سب کو, لیاری میں لا کے پہلے مشکیں کس کے بہیمانہ تشدد کرتے ہیں. کہتے ہیں ان کی انگلیاں ان کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, پھر سر سے فٹ بال کھیلتے ہیں, سر جدا کرتے ہیں تن سے, جسم کو آگ لگا دیتے ہیں. جسم کو آگ لگاتے ہیں, جسم کو گھسیٹ کر کپڑے پکڑ کے نالے تک لے کے جاتے ہیں, اس میں سر بریدہ لاشیں بہاتے ہیں, سر کہیں ڈالتے ہیں فٹ بال سے مار کے, ایک نالے میں سر مل ہے, اصل میں تو پتہ نہیں چلا نا ان کا آج تک, وہ جو سر کہیں پڑا ہے, دھڑ کہیں پڑا ہے, انگلیوں کے ٹکڑے, بازو, ہاتھ قلم کردہ, یہ کہیں سے مل رہے, یہ کہیں کہیں پھینک کے اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں. یہ تھا انتقامی جذبہ جس نے ماما فیضو کے بچے اصل تو بات یہ ہے کہ ماموں فیضو کو تو قتل ارشد پپو وغیرہ نے کیا تھا, بات تو سب کے سامنے, اس نے دیکھا تھا بچے نے, تو وہ اپنے ذہن میں ٹھان لیتا ہے. پھر رحمان کی نصیحت, پھر ماں رضیہ بی بی کی نصیحت, وہ ساری موجود تھی, اس کے تحت اس نے جو ہے نا ایک عبرت کا نشان بنا کے اور ارشد اور اس کے پورے گروہ کو جو ہے وہ اس وقت بدلہ لے کے اور ان سے جان چھڑائی. اب یہ جو عزیر بلوچ کی بادشاہت ہے, جو اس کی حکمرانی ہے لیاری میں, یہ کیسے گرتی ہے؟ بٹ صاحب 2012 میں اسلم چودھری کرتا ہے ٹاسک فورس کے تحت آپریشن لیاری میں, اور وہ آپریشن اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ ان میں جو بندہ اس کے ہاتھ آتا ہے, کچھ مارے گئے, کچھ گھائل ہو گئے, زخمی ہو کے گرفتار ہوئے, کچھ علاقہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے, نقل مکانی کر گئے. اچھا, لیکن کہا جاتا ہے جو رپورٹ ہوا اس ٹائم پہ کہ چودھری اسلم تو لیاری کے اندر انٹر ہی نہیں ہو سکا, یہ لیاری کو گرد و نما میں محاصرہ کر لیتے ہیں, اور ناکام ہو گیا, آپریشن ناکام ہوا. آپریشن ناکام اس لیے ہوا کہ لیاری والے انفارم تھے پہلے کہ پولیس آ رہی ہے. اسلم چودھری تو کہہ کے آتا تھا, لیکن اس سے پہلے ان کے پولیس میں مخبر اتنے تھے کہ جو بتاتے تھے کہ پولیس آ رہی ہے. لیکن پولیس میں خوف تب بھی موجود تھا کہ وہ لیاری کی تنگ و تاریک گلیوں میں جا کے واپسی ان کی ممکن نہیں تھی, تو اور لیاری کی ہر دیوار کے پیچھے سوراخوں سے, چھتوں سے, گلیوں کے اوٹ سے, سائڈوں پہ کھڑے ہو کے حملے ہوتے تھے. تو وہ اندر داخل ہوئے, باہر سے انہوں نے جناب بڑی کوشش کی, اور یہ کہتے تھے کہ ہم آج لیاری کو آزاد کرانے آئے ہیں. یہ پولیس والے کے انٹرویو چل رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا, میڈیا کو بتایا کہ ہم آج لیاری کو جو ہے اس گینگ وار سے آزاد کروائیں گے. لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ واپس ناکام لوٹے. جب یہ ناکام لوٹے تو اس وقت ابھی یہ قابو نہیں آیا, 2 دفعہ اس کے حق میں مظاہرے ہوئے. سردار عزیر بلوچ کے حق میں ہزاروں خواتین نے, کراچی کی تاریخ میں 4 بڑے مظاہرے ہیں خواتین کے, 2 MQM کے ہیں, 2 عزیر بلوچ کے حق میں. MQM کے 2 خواتین کے مظاہرے بڑے مشہور تھے, وہ MQM کے اپنے علاقوں میں, مہاجر آباد میں, مہاجر بستیوں میں. لیکن جو اس کے حق میں خواتین باہر آئی تھیں, انہوں نے محاصرے کے خلاف بھی, پولیس کے خلاف بھی, اور اس کے حق میں مظاہرے کیے. اس وقت یہ الزام لگا, نبیل قبول تھے میرے خیال وزیر, یہ الزام لگا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے کان بھرے گئے ہیں عزیر کے خلاف, اور وہ چاہتی ہے کہ عزیر کو پولیس مقابلے میں مروا دیا جائے. پیپلز پارٹی اس وقت ایک آصف علی زرداری, اس وقت کے سربراہ, پیپلز پارٹی کے سربراہ تھے, چیئرمین, اویس مظفر ٹپی دست راست تھے. کراچی کے تمام معاملات کی نگرانی کرتے تھے, ان کو لک آفٹر کرتے تھے, دیکھتے تھے. پیپلز پارٹی کے ان قائدین میں شامل تھے جن کے حکم کو صدر آصف زرداری یا چیئرمین آصف زرداری کا حکم مانا جاتا تھا. یہ انہوں نے کہا کہ نبیل گپول کو شکایت کی ہوگی انہوں نے کہ اہل لیاری کی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. نبیل گپول نے مظفر ٹپی اور زرداری کے خلاف اس آپریشن کو بنیاد بنا کر پارٹی چھوڑ دی, اور یہ MQM میں شامل ہو گئے, اور یہ کہا کہ لیاری کا احسان ہے کہ اس نے یہاں سے بھٹوز پیدا کیے, اور اب لیاری پر, اہل لیاری پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے, تو میں اتحاداً پارٹی چھوڑ رہا ہوں. اس نے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے, ان پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اہل لیاری پر پیپلز پارٹی چھوڑ کر MQM جوائن کر لی, اور مظفر ٹپی پر اور ان کے ذریعے آصف زرداری پر الزام لگایا
کہ لیاری پر جو لشکر کشی ہوئی ہے ان کے ذمہ دار یہ ہیں. اور اچھا عزیر بلوچ اور نبیل قبول ان کی تو آپس میں بنتی نہیں تھی. لیاری کے اندر انٹری بند کر دی ہوئی تھی عزیر بلوچ نے نبیل قبول کی. عزیر بلوچ 4 پہلو ہیں سیاست کے اس کے. 2 دفعہ آیا 2 دفعہ چھوڑا پارٹی کو اس نے. ایک دفعہ وہ خلاف ہوا زرداری صاحب کے, یہ اویس ٹپی کی وجہ سے, نبیل قبول کی وجہ سے ہوا, اس سے پہلے ذوالفقار مرزا کی وجہ سے ہوا. یہ پارٹی چھوڑتا رہا لیکن آتا رہا. 2013 میں یاسر عرفات, شیرا پٹھان جب اس نے مارا وہاں بہت سارے لوگوں کو, اس کے بعد ذمہ داری پہ پارٹی نے اس پہ ڈال دی. اس دوران دور آ جاتا ہے, عہد آ جاتا ہے راحیل شریف کا. جنرل راحیل شریف سربراہ بن جاتے ہیں افواج پاکستان کے. نواز شریف کا دور ہے. نواز شریف کا دور ہے. راحیل شریف جو ہے نا وہ سربراہ بنتے ہیں افواج پاکستان کے سپہ سالار. جنرل راحیل شریف جو ہے نا کراچی میں امن کی خاطر جو ہے 3-4 مختلف اعلانات کرتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی کرمنل ہے نا, گینگسٹر ہے, اس کو پکڑ لو. لیاری میں پولیس پہلے تیار تھی. پولیس جو ہے اپنے مختلف اداروں کو, ایجنسیوں کو ساتھ ملا کر وہاں آپریشن کرتی ہے. اس آپریشن میں زیادہ ٹارگٹ جو بنتے ہیں نا اس آپریشن کا, وہ بلوچوں کے یہ قبائل بنتے ہیں جو رحمان, سردار عبدالرحمان اور سردار عزیر بلوچ کے حامی ہوتے ہیں. ان پہ عرصہ یاد تنگ کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی عمل میں آتی ہے تو یہ ایران میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں. اور ایران میں چابہار میں جہاں یہ پناہ لیتے ہیں وہاں بھی یہ اطلاع پہنچ جاتی ہے. ایک حاجی ناصر ایک شخص تھا, ایک بڑا کردار تھا. حاجی ناصر یہ آفر کرتا ہے اس کو کہ یار کراچی میں تمہارے معاملات خراب ہیں تو میں تمہارا رابطہ کروا دیتا ہوں ایرانی ایجنسیوں سے. وہ ایران میں چابہار کے ایک بڑے افسر سے ملاقات کراتا ہے. اس ملاقات میں کچھ معاملات طے ہوتے ہیں اور یہ افواہیں گردش کرتی ہیں. بعد میں سوشل میڈیا پہ آ گیا, آج کل بھی چل رہا ہے کہ یہ ایرانی ایجنٹ کا کردار ادا کرتا ہے. صرف یہی نہیں, بلوچستان کے 3-4 اضلاع کے لوگ, لیاری میں رہنے والے کچھ بلوچوں کے خاندان, وہ کہتے ہیں کہ ایران کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن ان تردید کی ہے انہوں نے. ہاں لیکن جو ہے فوجی عدالت کے اندر ثابت ہوا ہے ایران کے لیے جاسوسی کرنا, جس پر 12 سال کی سزا ہوئی ہے. جاسوسی ہے ایران کی, اس کی فوجی عدالت میں سزا ہوئی, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو اہل خانہ ہیں بلوچ خاندان جو ہیں, بلوچ خاندان, میری کئی بلوچوں سے بات ہوئی ہے, ان کے خاندان کے لوگوں سے, عبدالرحمان کے اور عزیر بلوچ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ الزام غلط تھا. ہمارے قبائل جو ہیں وہ سارے وہیں کے ہیں, ایرانی نسل ہیں ہم, اور ہم چابہار میں ہمارے کئی خاندان آباد ہیں, مشہد میں ہمارے خاندان آباد ہیں, تہران میں ہمارے خاندان ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بلوچ قبائل تھے, یہ اشاریل, ارباز, یہ جتنے تھے, وہ سارے کے سارے قبیلے جو ہیں وہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں. تو یہ ہم پہ جھوٹا الزام ہے, ہم نے کوئی. اچھا BBC پہ میں پڑھ رہا تھا کہ عزیر بلوچ کی گرفتاری میں نبیل قبول مدد کرتے ہیں اور دبئی میں جا کر پھر گرفتاری ہوتی ہے نبیل قبول کے ذریعے سے. سندھ حکومت نے نبیل قبول سے اتنا, میں بتا دیتا ہوں کہ نبیل قبول کا اتنا کردار ضرور تھا کہ سندھ حکومت میں شامل تھے. سندھ حکومت نے انٹرپول سے رابطہ کیا وفاقی گورنمنٹ کے ذریعے, اور ان سے کہا جی کہ ہمیں ایک انتہائی مطلوب, موسٹ وانٹڈ میں نام تھا اس کا, موسٹ وانٹڈ کرمنل ہے عزیر بلوچ, عزیر علی جان بلوچ پورا اس کا نام, وہ مطلوب ہے. انٹرپول ایئرپورٹ پہ پتہ لگتا ہے اس کی موجودگی کا, وہاں ناکہ لگاتی, پکڑ لیتی. 29 دسمبر 2014 کو گرفتار ہوتا ہے وہاں, لیکن پاکستان میں اس کی گرفتاری 30 جنوری 2016, 2 سال 1 ماہ بعد اس کی شو کی گئی. انٹیروگیشن ہوئی اس سے تب تک. GIT بنی, پوری GIT بنی, GIT نے تفتیش کی اور اس کی جو انکشافات ہیں اس کی رپورٹ میں عزیر بلوچ آج تک واحد کردار ہے, زندہ ہے. لیاری گینگ وار کا اینشا بزرگ ہو گیا, بہت بوڑھا ہے, جب پکڑ کے لائے تب بھی بوڑھا ہی تھا. یہ جیل میں بند ہے, بہت عمر رسیدہ ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اس کے ذریعے بالواسطہ یا بلا واسطہ جو اطلاعات پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ انکشاف میرے کھاتے ڈالے گئے ہیں. ان انکشاف جو GIT کی رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ GIT نے یہ کہا کہ 198 تقریباً 200 افراد, 200 سمجھ لیں راؤنڈ فگر, 200 افراد کے قتل کا انکشاف کیا اس نے. اچھا, اس کے اندر کچھ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے افسران کے بھی قتل ہیں, اعلیٰ افسران کے قتل, اہلکاروں کے کئی قتل, رینجرز کے قتل ہیں, رینجرز کے قتل, پولیس کی رینجرز کی گاڑیوں پر حملے, یہ سارے موجود ہیں. پھر وہ ایک عجیب سی بات ہے, اب یہ دروغ بر گردن راوی, یہ جو رپورٹ لکھی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بھتہ جو لیتا تھا وہ تقریباً جو بنتا ہے ایک ماہ میں 2 کروڑ روپیہ کراچی سے, صرف کراچی سے, باقی آپ چھوڑ دیں,
صرف کراچی سے 2 کروڑ روپے بھتہ اکٹھا کرتا تھا، اس کے بقول جے آئی ٹی کے بقول 2 کروڑ اکٹھا کرتا تھا، اور 1 کروڑ کس کو دیتا تھا اس میں آدھا؟ کس کو؟ آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور، مبینہ الزام جو لگا. دوسرا پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے خلاف پروپیگنڈا عروج پہ تھا. کیوں؟ تیسرا سیاسی گروپ پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں لانچ کیا وہ منظر عام پہ آ رہا تھا. اس وقت عمران خان صاحب کی سپیچ موجود ہے جنہوں نے جے آئی ٹی کی رپورٹ پڑھ کے سنائی، اور اس میں جے آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ کہا کہ بھائی یہ تو 2 کروڑ روپے عزیر بلوچ ماہانہ کراچی سے اکٹھا کرتا تھا، اور 1 کروڑ آصف زرداری کی بہن فریال تالپور جو میں نے ماشاء اللہ ان کو دیتا، وہ خود ارب پتی خرب پتی عورت ہے کہ ان کو 1 کروڑ روپے ماہانہ دیتا تھا. عزیر بلوچ کے قریبی حلقوں نے اس کی تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایسی ہوا میں ہے. لیکن عمران خان کی زبان سے سوشل میڈیا پہ یہ بات وائرل ہوئی کہ 2 کروڑ ماہانہ بھتہ لینے والا عزیر بلوچ اس میں سے آدھے پیسے فریال کو دیتا ہے. وہ ٹائم بھی وہ تھا نا جب عمران خان کو لانچ کیا جا رہا تھا اور ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا، وہ فیض حمید کی طرف سے ہو یا جو کچھ لوگ تھے ان کی طرف سے. یہ ایک بات اپنی جگہ پہ ہے. پھر ایک اور انکشاف، جے آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ بلاول ہاؤس کے گرد و نواح میں کئی بنگلے ایسے تھے جن کو خالی کروایا گیا سیکورٹی کے نام پہ. اور وہ کون خالی کرواتا تھا؟ عزیر بلوچ. عزیر بلوچ، اس کا گروہ. بہت سارے معاملات جو ہیں نا وہ اس انکشافات پر مبنی ہیں جو جے آئی ٹی کی رپورٹ میں کئی صفحات کی سینکڑوں صفحات اس کی رپورٹ میں ہے. اب اس کو جو 12 سال قید دی ایران کے لیے جاسوسی کرنے پر، ملٹری کورٹ نے دی، وہ ایسا عجیب ایشو ہے. وہ تو بہت گہما گہمی ہوئی تھی اس وقت، مجھے اب بھی یاد ہے. پھر اس کے خلاف کیسز عدالتوں میں، جیل میں اب تو پیش ہوتا ہے، مقدمات میں ابھی تک ہے، بوڑھا ہو گیا ہے. 72 کیسز تھے اس پہ مختلف، جن میں 200 افراد کے قتل کا الزام بھی ہے، بھتہ خوری کا الزام بھی ہے، اغوا کا بہت سارے. ارشد پپو کے قتل کا کیس، ارشد پپو کا قتل کا کیس ہے، پٹھان کے قتل کا کیس ہے، اس کے ارشد پپو کے حوالی جو تھے ساتھی اس کے، ان کے قتل، بہت سارے قتل ہیں. ایک ڈی آئی جی ہیں، ایک ایس ایس پی ہیں. لیکن یہ کافی کیسز میں بڑی ہو گیا. یہ 60 کیسز میں صرف 12 کیس رہ گئے، اور 12 میں سے بھی 3-4 جو ہیں وہ میرا خیال ایسے ہیں جن کے مدعی نہیں آ رہے، گواہ نہیں آ رہے. تو اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہ شخص جس نے لیاری میں سردار عبد الرحمن کے بعد تاج پوشی کے نتیجے میں تاج پوشی ہوئی اس کی، یہ سربراہ بنا اس لیاری بلوچ قبیلے کا. بلوچ قبیلے کی سربراہی کے بعد سے باپ کے قتل کے بدلے اور بھتہ خوری، منشیات، اسلحہ، اغوا، فٹ بال کھیلنا، جتنے واقعات ہیں، فٹ بال پاؤں سے کھیلنے، انتقام کا جذبہ جو ہے اس کا بانی بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ سارے واقعات جو ہیں نا، اس کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ واحد زندہ کردار لیاری کا 72 میں سے 60 مقدمات میں بری ہو چکا ہے. باقی مقدمات لولے لنگڑے ہیں، کسی کا گواہ نہیں آتا، کسی کا ابھی تک اس لیے زیر التوا ہیں، گواہ نہیں آتا، کسی کا مدعی پیش نہیں ہوتا، کسی کا مدعی فوت ہو گیا، کسی کے گواہ چلے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ عزیر بلوچ جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائے گا؟ مجھے قوی امکان لگتا ہے اس بات کا. اپنے بندوں کے قتل وہ بھول جائے گے؟ ان کے قتلوں کا کیس سزا کی شکل میں، عدم پیروی کی شکل میں، یا بریت کی شکل میں ختم ہو چکا. اب وہ پرسو کیوں کریں گے؟ اب تو معاملہ ختم ہو گیا. اور کتنے سال گزر گئے، آپ اندازہ لگائیں کتنے سال ہو گئے. 12 سال کی قید بھی کاٹ لی اس نے بیچ میں. 2014 سے جیل میں ہے. 12 سال تو ہو گئے، وہ قید تو ختم ہو گئی. اب جو 60 ختم ہوئے ہیں، 12 رہ گئے. باقی 12 میں سے 2-4 اور ختم ہونے والے ہیں، سنا آج کل میں ہی وائنڈ اپ ہو جائیں گے. تو یہ باہر آ جائے گا. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، ابھی تک بلوچ قبیلے کا سربراہ عزیر بلوچ ہے. ابھی تک عزیر بلوچ کے باہر آنے کے بعد کیا سردار بنے گا؟ یہ سردار وہ سردار بنے گا کیا؟ برقرار ہے. اس کو کس نے ہٹایا؟ سرداری قبول کریں گے آپ؟ سرداری قبول کرنا شاید بڑھاپے میں ممکن نہ ہو. نئے جو تیسری نسل بھی آ گئی ہے اس کے بعد سے، کیونکہ آج تو لیاری میں کوئی سردار نہیں ہے. اس وقت نئی نسل آ گئی ہے، تو میرا خیال ہے کسی وقت بھی کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن عزیر بلوچ واحد کردار ہے، اور وہ باہر آ کر اگر کوئی انکشاف انگیز گفتگو کر دیتا ہے، یا جے آئی ٹی کی رپورٹ کو چیلنج کر دیتا ہے، یا کوئی اور قانونی راستہ اپناتا ہے،
تو میرا خیال ہے معاملہ کچھ اور ہوگا. لیکن اتنا طویل عرصہ پابند سلاسل رہنے کے بعد، قید خانے میں رہنے کے بعد، اس کا ذہن کیا ہوگا، جسم میں کتنی طاقت ہوگی، کتنا عرصہ زندگی اس کا ساتھ دیتی ہے، سارے معاملات ہیں. لیکن یہ کہنا جو ہے نا اس وقت وہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ سردار عزیر بلوچ عبد الرحمن کے بعد اس کی زندگی میں بھی ویسے، لیکن اس کی بالخصوص رہائی جو اس کی رحلت ہے، اس کے بعد جو سردار وہ بنا ہے، اور آج تک جتنے معاملات ہیں جسٹ ریوالوز اراؤنڈ دا عزیر بلوچ، اور عزیر بلوچ کا کردار جو ہے اس کو مائنس کر کے کسی طور بھی لیاری کی مبینہ گینگ وار یا فلم دھرندر کے بقول وہاں کی امن کی بحالی، وہ کسی طور اس کا تذکرہ ممکن نہیں ہے. دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے عزیر جان بلوچ کی کہانی آپ کے سامنے رکھی. اگر آپ کا تعلق لیاری سے ہے یا عزیر جان بلوچ کے بارے میں آپ کچھ بھی جانتے ہیں جو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ڈسکس نہیں کیا، تو کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم لیاری کے کس کردار کی کہانی آپ کو بتائیں.